अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चाय की प्याली में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुरैन तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर, आज का सवाल बड़ा अहम है हमेशा की तरह कि फ़लसफ़ा जिसे तमाम अलूम की माँ कहा जाता है, और आज अगर एक तालीम याफ़्ता इंसान, मैं समझती हूँ कि अगर उन अज़ीम फ़लसफ़ियों के जो फ़लसफ़ी नुक्ता नज़र है, अगर उनको समझने की कोशिश करे तो समाज में तब्दीली जो है वो ला सकता है और उनकी बसीरत से भी आगे देख सकता है। तो अदब में या हम देखेंगे दिगर अलूम में भी फ़लसफ़े की जो अहमियत है और इसकी जो एक किरदार है, उसकी अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं है। नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि कदीम यूनिवर्सिटियों में इसके जो शोबे हैं वो हमें यूनिवर्सिटियों में नज़र आते हैं, मिलते हैं। तालीम एक का सिलसिला जो है वो इस हवाले से भी जारी है। लेकिन जो नई जामियात जो हैं वो कायम हो रही हैं, उनमें ये शोबा जो है वो कहीं भी नज़र नहीं आता। तो इसकी क्या वजह है कि एक अहम इल्म जो है वो उसके हवाले से जो है वो कोई पेशरफ्त नहीं हाँ, हो रही? और अमूमन ये जो हमारी नई जामियात हैं, इनमें कोशिश की जा रही है कि साइंस के शोबों को फ़रोग़ दिया जाए। फ़रोग़ दिया जाए, बिल्कुल। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि ये जो साइंस है, ये भी फ़लसफ़े के बतन से बिल्कुल, निकली है। बिल्कुल, बिल्कुल। जो इब्तिदाई साइंसदान होते थे, उन्हें हयूलाई फ़लसफ़ी कहा जाता था। हयूला, हयत यानी फ़िज़िक्स। इब्तिदा में जो फ़लसफ़ी होते थे वो हयूलाई फ़लसफ़ी, और वहीं से फिर इस कायनात की जो एक इसका जो मुतालिया है वो शुरू हुआ। अच्छा, ये जो आपने बताया कि कदीम जामियात में फ़लसफ़े के शोबे हैं, मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये भी आपकी खुशफ़हमी है। यानी शोबे तो हैं, बिल्कुल। लेकिन क्या वो शोबे उस तरह फ़आल हैं कि जैसे इस वक्त जामियात में साइंस और बिज़नेस के जो शोबे हैं वो फ़आल हैं? तो वहाँ भी अब शोबे जो है, यूँ समझिए कि बस ख़त्म होने जा रहे हैं। और इन शोबों में आने वाले जो तालिब इल्म हैं, ज़ाहिर है कि वो पहले कहीं कॉलेज में पढ़ के आते हैं, तो कॉलेजेस में भी ये जो शोबा है, ये एक एतबार से डेड सब्जेक्ट के तौर पर जा रहा है। अब एक तो हमें ये देखना है कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है, या जो हमारी एक तालीम के बारे में सेंसिबिलिटी है, वो क्या है। पिछले दिनों जापान से हमारे एक उस्ताद गिरामी मरहूब हुसैन ताहिर साहब तशरीफ़ लाए थे। तो हमने उनसे ये सवाल किया था कि आप जापान में उर्दू पढ़ाते हैं, तो वो लोग उर्दू क्यों पढ़ते हैं? तो कहते हैं ये सवाल मैंने भी जापानियों से किया। तो उन्होंने कहा कि हम किसी मज़मून को सिर्फ़ इसलिए नहीं पढ़ते कि इसमें हमें मुलाज़मत मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसके लिए हमारे आगे को रिज़्क़ के रास्ते इस मज़मून के वास्ते से खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। यानी वो जो मनफ़ियत असास काम होता है ना, कि हम ये सोचें कि इस काम से मुझे क्या मनफ़ियत है, हमें क्या फ़ायदा है, हमें इससे क्या मुनाफ़ा मिलेगा। तो एक तो हम ज़रा देखें ना, पूरे मुआशरे में जो एक सोच फैली हुई है वो यही है कि कोई भी काम किया जाता है, लोग ये देखते हैं कि हम अगर ये काम करेंगे तो इसका हमें फ़ायदा क्या है। फ़ायदा क्या होगा, बिल्कुल। जबकि इल्म की दुनिया में, अदब की दुनिया में, तहज़ीब की दुनिया में ऐसा नहीं सोचा जाता। यानी तहज़ीब की दुनिया में ये देखा जाता है कि मैं किसी के लिए फ़ायदा मंद या कोई मेरे लिए फ़ायदा मंद, ये तो हमारे माबैन एक जो समझे कि कारोबारी नोयत की रिश्तेदारी हो गई ना। बिल्कुल। लेकिन मैं उसके लिए कितना अच्छा हूँ, वो मेरे लिए कितना अच्छा है, ये तहज़ीब की दुनिया है। अब अच्छे होने के लिए हमें कौन सा मज़मून ऐसा है जो हमें लाएअमल देगा। मैं ये नहीं बताना चाह रहा कि फ़लसफ़ा जो है उसका ताल्लुक़ अखलाकियात से होता है। ज़ाहिर है अखलाकियात भी एक फ़लसफ़ा है, लेकिन फ़लसफ़ा हमें ज़िंदगी का शऊर देता है। फ़लसफ़ा हमें ये समझाता है कि ज़िंदगी क्या होती है, ज़िंदगी क्यों है, ज़िंदगी को हम कैसे बदल सकते हैं। और बदलने से मुराद ये नहीं है कि हमने ख़ारिज की दुनिया में ज़िंदगी को कैसे बदलना है, हमने नई सोच को कैसे परवान चढ़ाना है। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो हिंदो पाक का माहौल है, इसमें जो मुनाफे की बुनियाद पे इल्म को
پھیلانے کا ایک کلچر ہے، اس نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے کہ ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ یہ مضمون پڑھ کے تو آیا ہمیں اس کی ملازمت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ اچھا، پھر ایک اور چیز بھی ہے، آپ دیکھیے کہ گزشتہ چند دہائیوں سے معاشرے میں کس طرح کی سوچ پھیلی ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ اس میں ہمارے بہت سارے اہل دانش کا کردار بھی ہے کہ ہم نے فلسفہ، سائنس، یعنی میں نے بھی یہ تو کہا ہے کہ ہم سائنس کے فروغ میں کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم سائنس کے فروغ کی کوشش اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ٹیکنالوجی میں آگے جائیں، اس میں بھی منافع ہے، ورنہ آپ اگر معاشرے میں جائیے تو وہ جو ایک ہے کہ سائنس گناہ ہے، فلسفہ کفر ہے، آرٹ بے شرمی ہے، تو جب اس طرح کی سوچ موجود ہوتی ہے تو پھر ہم مہذب دنیا میں اپنے آپ کو شمار نہیں کر سکتے۔ یعنی ہمیں سب سے پہلے تو اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ آرٹ اور ٹیکنالوجی یا سائنس ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے، آپ نے جو سوال کیا ہے وہ خالصتاً فلسفے کے بارے میں ہے۔ اب اس میں ہم اپنے قومی دانشوروں کو بھی دیکھ لیں تو ظاہر ہے انہوں نے فلسفے کی مخالفت میں کچھ ایسے اشعار جو سمجھیے کہ مشہور ہو گئے، فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ اب اس شعر کو عام کر کے تو ایک تاثر دیا گیا کہ فلسفہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں خدا سے دور کرتا ہے، فلسفہ ایسا ہے جو ہمیں گمراہ کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے جب آپ اس طرح کی سوچ کو پھیلائیں گے کہ فلسفہ جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے، تو ہم ظاہر ہے کہ پھر سوچنے اور بصیرت مندی والے جو پہلو ہے زندگی کا، اس سے ہم دور ہوتے جائیں گے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اقبال کا بھی ایک مصرع کہ ہے فلسفہ زندگی سے خالی۔ اچھا، اقبال کے کلام کو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اقبال کا کتنا کلام ایسا ہے کہ جو آفاقی ہے، اور اقبال کا کتنا کلام ایسا ہے کہ جس کو ہم تاریخی حقائق کی روشنی میں دیکھیں گے۔ اور یہ صرف اقبال کے حوالے سے نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بڑی کتابوں کو اس میں مذہبی صحائف بھی شامل ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں آیت کا یہ شان نزول ہے، اور پھر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوا، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر اقبال نے کوئی بات کی ہے تو اس کے پیچھے کیا بات ہے۔ آپ اقبال کی شاعری کو دیکھیے، اقبال نے خود فلسفے میں بڑی ڈگری حاصل کی تھی، اقبال کے کلام کے اندر ایک فلسفہ موجود ہے، اقبال کے فلسفیوں کے ساتھ ایک جو مکالمہ ہے وہ جاری ہے۔ اب اقبال نے فلسفے کی جو یہ نظم ہے فلسفہ زدہ سید زادے کے نام، ایک تو آپ اس کا عنوان بھی دیکھیے، فلسفہ زدہ۔ جب ہم کسی چیز کے زدہ ہوتے ہیں تو پھر ہماری ذرا حالت جو ہوتی ہے وہ اور نوعیت کی ہوتی ہے۔ بہرحال میں یہاں کوئی اقبال کی مخالفت یا کوئی اقبال کے دفاع میں نہیں جانا چاہ رہا۔ آپ کا جو سوال ہے کہ فلسفے کے شعبے کیوں نہیں ہیں، تو ظاہر ہے یہ ہماری اب ترجیحات میں نہیں ہے، بلکہ فلسفہ تو کیا، ہم اردو کے استاد ہیں، اگر کل کو خدا نخواستہ یہ اردو بھی ہمارے ترجیح میں نہ رہی تو شاید ہم اس کو بھی چھوڑ دیں، جیسے ہم نے فارسی کو چھوڑ دیا کہ اس کے پیچھے وہ جو منفعت ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو فلسفہ ہمیں زندگی کا شعور دیتا ہے، فلسفہ ہمیں بصیرت سکھاتا ہے۔ ایک اور چیز ہوتی ہے فلسفے کے اندر، ایک چیز ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں منطق۔ منطق مین دلیل، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ کوئی بات کہیں تو میں آپ کو کہوں کہ اس کی کیا منطق ہے، یا میں آپ کے آگے کوئی بات کہوں تو آپ کہیں کہ سر اس کی مجھے منطق سمجھ میں نہیں آئی۔ منطق ہمیں دلیل سکھاتی ہے۔ یہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں ایک شور شرابہ ہے، ایک ذہنی تناؤ ہے، ہم کوئی بھی بات وہ چاہے میڈیا کے ذریعے، کسی سوشل میڈیا کے ذریعے، کسی ہمارے محبوب رہنما کے ذریعے، کسی پیر صاحب کے ذریعے، لاؤڈ سپیکر کی کسی بھی مخلوق کے ذریعے، کسی سیاسی رہنما کے ذریعے کوئی بات عام ہو جاتی ہے، اور ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ تو جی ہمیں فلاں ہمارے بڑے نے کہا ہے۔ تو فلاں بڑے نے کہا ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ہمارے پاس جو واحد دلیل ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ فلاں نے کہا ہے۔ تو فلاں کا کہنا جو ہے یہ کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی مثلاً
اگر مجھے یہ کہا گیا ہے کہ نشہ کرنا حرام ہے تو مجھے اس فلسفے کو، اس بات کو صرف اس لیے قبول نہیں کر لینا چاہیے کہ مجھے کسی نے کہا ہے. میری منطق یہ ہونی چاہیے کہ زندگی ہوش مندی کا نام ہے، زندگی شعور کا نام ہے، اور جو نشہ ہے وہ میرے شعور کو نقصان پہنچاتا ہے. جو نشہ ہے وہ مجھے مدہوش کرتا ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں ہر بات کو منطق کے ساتھ آگے بڑھانا چاہیے. یہ فلسفہ ہی تھا جو ہمیں منطق سکھاتا تھا، یہ فلسفہ ہی تھا جو ہمیں دلیل سکھاتا تھا. آج جو ہم ایک بے دلیل معاشرے میں جی رہے ہیں تو اس کی بھی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے فلسفے کو اپنی زندگی سے نکال دیا. فلسفے کے بارے میں ایک گمراہی پھیلائی گئی ہے کہ یہ متصادم ہے مذہب سے. فلسفہ مذہب سے متصادم نہیں ہے. ایک اعتبار سے مذہب بذات خود بھی ایک فلسفہ ہے. تو ہمیں جب ہم فلسفے کی مخالفت میں جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کا سوال ہے یہ ایک عالمیاتی صورتحال کی عکاسی ہے کہ نئی جامعات میں جو فلسفے کا شعبہ ہے وہ کہیں نہیں کھولا جا رہا. ہمیں اب اپنے معاشرے میں جو فلسفے کا کوئی استاد ہے وہ ہمیں ڈھونڈے سے نہیں ملتا، اور کوئی شخص اگر کوئی مختلف بات کرتا ہے تو ہم اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہم اس پر بعض اوقات کفر کا فتویٰ بھی لگاتے ہیں. ہم بعض اوقات اس کفر کے فتوے کی روشنی میں اس کو کوئی نقصان بھی پہنچا دیتے ہیں، اس کی جان کے بھی ہم درپے ہو جاتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ساری کی ساری فلسفے سے دوری ہے. اور بطور استاد ظاہر ہے کہ میں ارباب اختیار سے یہ گزارش ہی کر سکتا ہوں کہ وہ اگر چاہتے ہیں کہ اس ملک میں دلیل کی فضا قائم ہو. ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ بھی بے دلیل ہے، اس کو بھی کوئی دلیل آئے تو وہ اسی طرح ہی آئے گی کہ ہم فلسفے کو ایک بار پھر فروغ دیں. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ پرانی جامعات جو ہماری ہیں، جیسے پنجاب یونیورسٹی ہے، جیسے پشاور یونیورسٹی ہے، جیسے کراچی یونیورسٹی ہے، تو یہاں فلسفے کے شعبے ہیں. جو بھی ان کی اس وقت صورتحال ہے تو وہ شعبے جو ہے ان کو بھی فعال کیا جانا چاہیے. جو نئی جامعات ہیں ان میں بھی فلسفے کا شعبہ جو ہے وہ بھی کھولا جانا چاہیے. بہت خوب سر، بڑی فکر انگیز آپ کی گفتگو تھی، اور جدید جو ہماری صورتحال چل رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے ایسے پہلو ہیں جن جو ہے وہ قابل غور ہیں اور فکر کی جو ہے وہ ضرورت ہے. لیکن آپ نے جو نقطہ اٹھایا وہ بڑا اہم ہے اور اس پر بھی سوچ بچار جو ہے وہ لازمی کرنی چاہیے. ناظرین، پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں، یعنی تخلیق کی جانب. آج ہم بات کریں گے اظہر فراق کے حوالے سے. بہاولپور سے آپ کا تعلق ہے، جدید شعراء میں آپ کا شمار ہوتا ہے اور عہد حاضر کے نہ صرف مقبول شعراء میں آپ کا شمار ہوتا ہے بلکہ آپ کی غزل بڑی توانا ہوتی ہے. جدید لب و لہجے اور بڑے خوبصورت انداز میں غزل کہتے ہیں. آپ کا ایک شعری مجموعہ منظر عام پر آیا ازالہ کے عنوان سے. تو سر آج ان کی تخلیق کا کون سا حصہ ہمیں عطا کریں گے؟ تو آپ نے جس کتاب کا نام بتایا ازالہ، تو میں نے اظہر فراق کی غزل سے منتخب کی ہے، تو وہ ہم اپنے ناظرین کی نظر کرتے ہیں. تیرے بعد کوئی بھی غم اثر نہیں کر سکا، تیرے بعد کوئی بھی غم اثر نہیں کر سکا، کوئی سانحہ میری آنکھ تر نہیں کر سکا. مجھے علم تھا مجھے کم پڑے گی یہ روشنی، مجھے علم تھا مجھے کم پڑے گی یہ روشنی، سو میں انحصار چراغ پر نہیں کر سکا، سو میں انحصار چراغ پر نہیں کر سکا. مجھے جھوٹ کے وہ جواز پیش کیے گئے، مجھے جھوٹ کے وہ جواز پیش کیے گئے، کسی بات پر میں اگر مگر نہیں کر سکا، کسی بات پر میں اگر مگر نہیں کر سکا. میرے آس پاس کی مفلسی میری معذرت، میرے آس پاس کی مفلسی میری معذرت، تیرا انتظام میں اپنے گھر نہیں کر سکا، تیرا انتظام میں اپنے گھر نہیں کر سکا. بہت خوب. کئی پیکروں کو میرے خیال نے شکل دی، کئی پیکروں کو میرے خیال نے شکل دی،
جنہیں رونما میرا کوزہ گر نہیں کر سکا، واہ، بہت خوب. جنہیں رونما میرا کوزہ گر نہیں کر سکا، مجھے چال چلنے میں دیر ہو گئی اور میں، مجھے چال چلنے میں دیر ہو گئی اور میں، کوئی ایک مہرہ ادھر ادھر نہیں کر سکا، واہ، کوئی ایک مہرہ ادھر ادھر نہیں کر سکا، بہت خوب. تیرے بعد کوئی بھی غم اثر نہیں کر سکا، کوئی سانحہ میری آنکھ تر نہیں کر سکا۔ بہت خوبصورت، بڑی عمدہ غزل آج آپ نے عطا کی. ناظرین، پروگرام کے آخری حصے کی جانب بڑھتے ہیں، یعنی کتاب کے تعارف کی جانب. تو سر، آج تعارف کے لیے کون سی کتاب پیش کریں گے؟ آج کی کتاب بہت تازہ تر کتاب ہے، ایک اور رخ اس عنوان سے. یہ مضامین ہیں محترمہ یاسمین حمید کے. یاسمین حمید ہمارے عہد کی بہت اچھی شاعرہ ہیں، بہت اچھی غزل کہتی ہیں، بہت اچھی نظم کہتی ہیں. اور جب ایک تخلیق کار تنقید کی جانب راغب ہوتا ہے تو اس کی تنقید میں ایک وصف ہوتا ہے کہ وہ تخلیق کے کرب کو بھی سمجھتا ہے، تخلیق کے اسالیب کو بھی سمجھتا ہے، تخلیق کے مصائب کو بھی سمجھتا ہے، ادیب کے بھی مسائل کو سمجھتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عصری صورتحال اس کے سامنے ہوتی ہے. تو یاسمین حمید، جیسے کہ میں نے بتایا کہ بہت اچھی شاعرہ ہیں، تو انشاءاللہ کسی وقت ہم ان کا کلام بھی شامل کریں گے، اور پھر ہم ان کی جو دیگر تصانیف ہیں شاعری کی ان کا بھی ہم تعارف دیں گے. تو اس وقت یہ ایک کتاب ہے، ایک اور رخ. اس کو اگر ہم دیکھیں تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ کسی تخلیق کار کی تنقید کا یہ سب سے بڑا وصف ہوتا ہے کہ اس کے سامنے ادب کی جو عصری صورتحال ہے وہ ہوتی ہے. تو اس کتاب کے جب ہم مندرجات دیکھتے ہیں تو زیادہ تر وہ مضامین ہیں کہ جو معاصر جو شعری صورتحال ہے اس سے متعلق ہیں. ادب کے اس میں مباحث بھی ہیں، اور بعض شعراء اور شاعرات پر مضامین بھی ہیں، اور ایک آدھ مضمون جو ہے وہ فکشن کے بارے میں بھی ہے. اچھا، اس میں دیکھیے معاصر صورتحال جو ہوتی ہے نا، یہ دو دھاروں میں چلتی ہے. ایک دھارا وہ ہوتا ہے کہ جو نظر آ رہا ہوتا ہے مشاعروں کی صورت میں، تقاریب کی صورت میں، سیمینارز اور کانفرنسوں کی صورتحال جیسے ہمارے سامنے ہوتی ہے، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتی ہے کہ کچھ ادیب بہت خاموشی سے اپنا ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت دنوں کے بعد، بہت برسوں کے بعد اچانک معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ادیب اس طرح تو ہمارے سامنے نہیں تھے، یا ان کا کام اس طرح سامنے نہیں تھا، یا یہ بڑی خاموشی سے اپنے کام کر رہے تھے. تو معاصر صورتحال بعض اوقات ایک یوں سمجھیے کہ پرفریب صورتحال ہوتی ہے کہ جو مشاعروں کے ذریعے یا تقاریب کے ذریعے ایک شہرت پا لیتے ہیں، تو ان کا ایک مقام بن رہا ہوتا ہے، اور نظر ایسے آ رہا ہوتا ہے کہ ان کا مقام بن رہا ہے، لیکن حقیقتاً وہ ادیب جو بڑی خاموشی سے کام کر رہے ہوتے ہیں. میں نے ان کی تنقید میں ایک بات جو بطور خاص نوٹ کی ہے کہ یہ جو اب نئے طرز احساس کی بات کر رہی ہیں، یا سماجی رویوں کی بات کر رہی ہیں، یا پرانی جہتوں اور نئی جہتوں کی بات کر رہی ہیں، تو اس کتاب کے اندر یہ بھی کھل رہا ہے کہ ان کا جو تصور قدامت ہے یا نئے پن کا تصور ہے وہ کیا ہے. مثلا اگر میں یہاں ایک جملہ اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کروں تو یہ لکھتی ہیں کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاعری کے بطن میں ہی وہ جوہر موجود ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ اسے نیا کہا جا سکتا ہے، اور اس کے اپنے ہی بطن میں اس جوہر کی کمی اسے اپنے ہی عہد میں فراموش کر دیتی ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ اس وقت عہد حاضر کا کوئی شاعر ہو، لیکن اس کے کلام کی نوعیت ایسی ہو کہ محسوس ہو رہا ہو کہ یہ اپنے عہد کے ساتھ اس کی جڑت نہیں ہے. تو اس کی اپنے عہد کے ساتھ جڑت ہے یا نہیں ہے، یہ ایک بنیادی سوال ہے. اور کوئی جینون ادیب، کوئی بڑا شاعر ادیب ہوتا ہی وہی ہے کہ جو اپنی عہد کے ساتھ اپنی ایک جو جڑت ہے وہ ظاہر کرتا ہے. اسی طرح ان کا ایک اور جملہ بھی اگر میں منتخب کروں، جیسے کہ میں نے بات کی ہے کہ بعض اوقات مشاعرے کا شاعر بہت سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں مشاعرے کا شاعر ایسی بات کہنے کی کوشش کرتا ہے جو کسی عام سامع کے لیے سادہ بھی ہو اور اسے چونکا بھی سکے. مضمون چاہے کچھ بھی ہو، یہ کام زبان اور اسلوب اور مصرے کی ساخت سے لیا جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مشاعروں میں بڑا ایک اچھلتا ہوا مصرع ہوتا ہے،
اس کے اندر تھوڑا سا نیا پن ہوتا ہے، یعنی اتنا ہی نیا پن ہوتا ہے کہ ایک عام قاری سمجھ سکے کہ یہ کوئی نئی بات ہے، ورنہ وہ نئی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یاسمین حمید نے ہمارے عہد کا جو ادب ہے اس کی جو نبض شناسی ہے اس کا کام کیا ہے۔ اچھا، اس کے اندر جو شخصیات پہ مضامین ہیں، مثلا ایک مضمون شمس رحمان فاروقی پہ ہے، ایک مضمون فہمیدہ ریاض پہ ہے، ایک زہرا نگاہ پہ ہے، اور ایک بانو قدسیہ کے بارے میں ہے، اور ایک تنویر انجم کے بارے میں ہے۔ ان مضامین کا یہ وصف ہے کہ یہ مضامین بہت ہی متوازن ہیں۔ یہ میں طالب علموں کو بھی اس بارے میں آگاہ کرنا چاہوں گا کہ وہ چونکہ جب تحقیقی تنقیدی مقالہ لکھتے ہیں تو جس پہ وہ لکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں اگر کوئی بڑا ادیب یا شاعر ہے تو وہ یہی ہے۔ تو کسی بھی ادیب پر لکھنے کے لیے ایک تو ہمارے سامنے کچھ پیرامیٹرز ہونے چاہیے، کچھ اصول وضع ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک اور رخ، یہ ظاہر ہے کہ اس کتاب سے ملتا جلتا نام پہلے کہیں شہزاد احمد کی کتاب آئی تھی دوسرا رخ کے نام سے، لیکن اس میں کچھ فلسفیانہ نوعیت کے مضامین تھے، اس میں فلسفے یا سماجی نوعیت کے کسی نئے رخ کو دیکھا گیا تھا، جبکہ اس میں ادب کے موضوعات، شعری صورتحال، اس کو ایک نئے رخ سے دیکھا گیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ناقد کی تنقید میں جو جان ہوتی ہے، جو روح ہوتی ہے، وہ ہوتی یہی ہے کہ وہ اس کو کسی نئے زاویے سے دیکھ رہا ہے۔ ایک ادیب یا ناقد وہ ہوتا ہے جو وہ لکھ رہا ہوتا ہے جو وہ خود چاہ رہا ہوتا ہے۔ خود چاہنے سے مراد کوئی خود غرضی نہیں ہے، خود چاہنے سے مراد اپنا ایک ویژن ہے، اپنی ایک بصیرت ہے۔ تو یاسمین حمید ہمارے عہد کی بہت اچھی تخلیق کار ہیں، اور ان کی ایک تنقیدی کاوش ایک اور رخ کے نام سے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو، سنجیدہ قارئین کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے۔ بہت خوبصورت، بڑی منفرد اور جامعہ نوعیت کی آپ نے اہم کتاب کا تعارف آج آپ نے پیش کیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، نئے موضوعات کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنی میزبان حورین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔